बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम एंड आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार और पॉजिटिव गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आज आपसे बात करना चाहूँगी अपने इर्द गिर्द, यानी कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से बाखबर होना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। देखिए, आजकल तो स्पेशली ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, ये तो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ होती ही हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, कोई नए लोग हमारे आसपास शिफ्ट हुए हैं, क्या सिचुएशन है, उनकी डायनामिक क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब आप कहेंगे कभी हमसायों के ऊपर नज़र रखना क्यों ज़रूरी है? व्यूअर्स देखें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान को हर वक्त अपने इर्द गिर्द की खबर रखनी चाहिए कि क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। देखें, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो हर बंदा जो है वो मैप लगा लेता है चेक करने के लिए कि भाई हमने एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचना है तो बीच में कोई ब्लॉक, कोई रोड ब्लॉक, कोई ट्रैफिक जैम, कोई इस किस्म का इशू तो नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रहा। हम क्यों ये जानते हैं? ताकि हम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकें। उसी तरह ये नॉलेज रखना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो जनरली बीइंग अवेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई रिमेंबर जब हम छोटे हुआ करते थे तो घर में एक रूटीन होती थी कि भाई आपने अपना स्केड्यूल जो है, मतलब आपने एक कंसिस्टेंट, हमारी बाय द वे ये घर में रूटीन होती थी कि अखबार जब आता था तो अखबार की जो हेडलाइंस होती थी, हम अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ते थे छोटे होते थे, तो अंग्रेज़ी के अखबार की हेडलाइंस जो हैं वो हर बच्चे ने पढ़ के सुनानी होती थी। पहले एक बच्चा हेडलाइन सुनाता था, फिर दूसरा सुनाता था, और होता ये था कि अगर कोई ऐसी स्टोरी, कोई बात इंटरेस्टिंग लग रही होती थी या कोई बच्चा उस पर सवाल करता था तो उस पर फिर मज़ीद डिस्कशन की जाती थी। होता ये था कि एक नॉलेज का एलिमेंट, एक जनरल नॉलेज का एलिमेंट, और आपके मुल्क में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती थी। फिर जैसे हम बड़े हुए तो बच्चों के रिसाले और मैगजीन्स आते थे, वो भी पढ़ा करते थे, वो उस पर यूजुअली संडे को आते थे या फ्राइडे को आते थे। सो द फैक्ट इज़, इन्फॉर्मेशन इंसान के लिए एक बड़ी यूज़फुल चीज़ होती है, और ये नॉलेज होना कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्लस इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है जानना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, कल इंशाल्लाह आप सब ने जाके वोट कास्ट करना है, और अगर नहीं है नियत करने की तो प्लीज़ नियत बना लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि वोट देना आपका राइट है, उसी तरह वोट देना यानी कि वोटिंग जो है वो एक राइट भी है और एक उसके साथ साथ फ़र्ज़ भी है। तो उस फ़र्ज़ को भी हमने पूरा करना है जो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने नेशन की तरफ, अपने मुल्क की तरफ। सो जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आप यही सोचते हैं ना कि यार ये बंदे जो, ये 1 लोग, 2, 5, 6, 8 जितने भी लोग खड़े हुए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमारे फॉर एग्जांपल मोहल्ले इलाके को बेहतर करने के लिए इन्होंने कौन से एफर्ट्स किए हैं, ये कितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज के थ्रू ही मिलती है, और वो नॉलेज आपको न्यूज़पेपर से और बाकी रिसर्च के थ्रू होती है। तो कल जब वोट करने के लिए भी जाएं तो अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी करके जाएं। आपके जो 2 या 3 जितने भी कैंडिडेट स्टैंड कर रहे हैं जिधर से भी, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, और वो पावर आप खुद ले सकते हैं अपनी लाइफ में जब आप अपनी नॉलेज के पूल को बढ़ा देते हैं। चाहे वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कोई आपके इर्द गिर्द किसी प्रॉब्लम, किसी इशू में तो नहीं है। ये मुझे याद है कि हम छोटे होते थे तो अक्सर मजाक उड़ाया करते थे, वो तो बिल्कुल मोहल्ले की आंटी की तरह है, यानी कि मोहल्ले की आंटियाँ जो होती हैं वो जा जा के घर घर खबरें देती हैं, लेकिन उन खबरों के फ़ायदे भी बहुत होते हैं व्यूअर्स। कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी इशू से गुजर रहा है, किसी की फैमिली में कोई हैप्पी मोमेंट आई है, किसी के घर बच्चा हुआ है, आप जाके मुबारक दे सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से। अल्टीमेटली बात सिर्फ इतनी है कि गुफ्तगू करना, कम्युनिकेट करना, पढ़ना, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना, ये सारी चीज़ें हमें एक वेल राउंडेड इंसान बनाती हैं। जब हमारे पास नॉलेज होती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फिर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, ये भी उसी के हिसाब से हम इस्टेब्लिश और डिफ़ाइन करते हैं। सिंपल सी बात है, आप किसी के घर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, आपको पता है कि उनके घर खुशी का मौका है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या खुशी का मौका है, तो आप मुबारकबाद किस चीज़ की देंगे, क्या चीज़ लेके जाएंगे, क्या मतलब हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दैट पर्सन।
اسی طرح اگر کوئی کسی تکلیف سے گزر رہا ہے, آپ کے ہمسایوں میں کسی کی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہماری جاننے والوں کے نیبرہڈ کے اندر ایک خاتون ہیں, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا وہ بیوہ ہو گئیں اور وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی, بچے چھوٹے چھوٹے. تو سارے ہمسایوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سب نے ایک تھوڑا اماؤنٹ جتنا ان کے ہسبینڈ کی سیلری ہوا کرتی تھی اس اماؤنٹ کو جمع کرنا شروع کر دیا, اور ہر مہینے جیسے کمیٹی جمع کی جاتی ہے وہ پیسے جمع کر کے ان کو, اس خاتون کو ایک شخص جا کے پکڑا دیتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ کون دے رہا ہے, کتنے پیسے دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے. کسی نے 500 دیے, کسی نے 1000 دیے, کسی نے 2000 دیے, اور مل جل کے ان کا سلسلہ چل رہا ہے. بٹ کیسے پتہ چلا؟ کسی ایک شخص کو جب اس بات کا پتہ چلا, اس نے تشخیص کی, اس نے یہ ڈسکشن کی, اور اس کے بیس پہ ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھ پائے. اسی طرح اگر آپ اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں میں کوئی عجیب ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ اس گھر میں نئے لوگ تو آئے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں, کانسٹنٹلی آن جان لگی رہتی ہے, آمد و رفت لگی رہتی ہے لوگوں کی, یہ نہیں پتہ کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ایسی جگہ پہ نظر رکھیں, خدا نہ خواستہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی, کوئی گینگز کا کام تو نہیں چل رہا, کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ اور کوئی کویسچن اٹھتا ہے تو پھر اپنی نیبرہڈ کی واچ کا جو بھی انچارج ہے, جو بھی شخص جو ہے وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, ان کو جا کے انفارمیشن دیں, یا لوکل تھانے میں جا کے بتائیں کہ جی ہم یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں. بہت سے عجیب و غریب لوگوں نے گھروں کے اندر ہی کام اور ایسی چیزیں شروع کی ہوئی ہوتی ہیں جو انلیگل ہوتی ہیں. سو دا فیکٹ از اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں جاننا, تھوڑی اویئرنیس رکھنا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک موبائل نما چیز, جو ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس, انہوں نے ہمیں ایسے ہپنوٹائز کر لی ہے کہ ہم سارا وقت جو ہے ان ڈیوائسز پہ گزار دیتے ہیں, اور یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ان ڈیوائسز کی وجہ سے ہماری اویئرنیس کا لیول کتنا کم ہو گیا. کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں گوسپ کا پتہ چل جاتا ہے آن لائن. سو دا فیکٹ از الرٹ ہونا, اویئر ہونا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور اس کے لیے اپنے سارے طبق روشن رکھنا, اور ڈیوائسز کو اور فون اور ٹی وی اسکرینز کو اور ٹیبز اور لیپ ٹاپس کو اسائڈ کریں, اور اپنا فوکس جو ہے اپنے ارد گرد پہ تھوڑا سا لے کے آئیں. سراؤنڈنگس کے بارے میں جاننا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیا پتہ کہ کسی کے لیے آپ کوئی بہت بڑی آسانی پیدا کر دیں یا کسی کو بہت بڑی کسی تکلیف سے باہر نکال لیں, بٹ اس کے لیے knowing what's going on is very important. I remember growing up, ہمیشہ جو گھر کے بڑے ہوتے تھے, ہر گھر کے, مطلب ہمسایوں میں بھی وٹ ایور, گھر کے بڑوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے, کس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے, کس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے, کس کی ڈیتھ ہوئی ہے, کون کسی فائنینشیل ٹربل سے گزر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ٹائم نکالتے تھے جاننے کے لیے, اور وہ اس لیے جاننے کے لیے ٹائم نکالتے تھے کیونکہ زیادہ تر ان کا آبجیکٹیو یا گول ہوتا تھا اگلے کی پرابلم میں ہیلپ کرنا, یا ان کی خوشی میں شامل ہونا, یا کسی بھی طریقے سے ان کی سپورٹ کرنا. سو ارد گرد کی سراؤنڈنگس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے, دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آپ کے لیے فائدہ مند ایسے ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کسی پرابلم یا ایشو سے گزر رہے ہوں گے, اگر آپ کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے آپ کے نیبرز میں اور آپ کے ارد گرد کے ہر چیز کے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے, اور سکھ دکھ میں آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ کسی پرابلم میں آئیں گے تو انہی لوگوں کو پتہ ہوگا, اور وہی لوگ آپ کے لیے پھر پرابلمس کا سلوشن کریٹ کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, جو میں نے آپ کو بات پوائنٹ آؤٹ کی, کہ یار کوئی آپ کی جو نیبرہڈ ہے یا آپ کے ہمسایوں میں کوئی ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کی رسپانسبلٹی ہو کہ ہر چیز کے بارے میں انہوں نے نیوز رکھنی ہے, اور پھر پورے جو آپ کی کمیونٹی ہے ارد گرد کی اس کو انگیج کرنا ہے جب کہ کوئی پرابلم ہو. مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ ایک لڑکی جو ہے ینگ ایج پہ بیوہ ہو گئی, اور ہر بندہ جو ہمسایوں میں تھا جس کے نہیں بھی فائنینشیل حالات اچھے تھے, وہ انہوں نے کھانا بنا کے بھیجنا شروع کر دیا, اور یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور یہ بات 2-2.5 سال پرانی ہے, ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اس بندی کو, اس لڑکی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. ویورز دیکھیں, اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے, اب آپ نے کسی کے لیے وسیلہ بننا ہے یا تکلیف کا باعث بننا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آئیے کچن کی طرف نظر ڈالتے ہیں. 042992000648 ہمارا نمبر ہے. مارننگ ایٹ ہوم فیس بک کا پیج ہے. کچن میں شیف کنیز فاطمہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنے ارد گرد کی چیزوں سے باخبر ہونا آپ کے خیال سے کتنا امپورٹنٹ ہے بیٹے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آج کل تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی سراؤنڈنگز میں کس ٹائپ کے لوگ ہیں, آپ کس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں,
اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جس طرح کا انوائرمنٹ میں رہیں گے اور اگر گھر میں اگر آپ کے بچے وغیرہ ہوں گے تو وہ اسی طرح کا انوائرمنٹ اڈاپٹ بھی کریں گے. بھائی میرے پاس ایک خاتون جاب کیا کرتی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جہاں پہ رہتی تھیں بڑے عرصہ, کوئی 12-14 سال وہ وہاں پہ رہی ہے, تو مجھے کہتی ہے کہ میں نا ہم شفٹ ہو رہے ہیں تو کچھ دن بریک چاہیے, کچھ دن کی چھٹی چاہیے ہوگی وٹ ایور. میں نے کہا ضرور لیں. میں نے کہا شفٹ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے کہا بچے تمہارے وہاں پہ بڑے ہوئے ہیں, 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا تمہارے بیٹے وہاں پہ بڑے ہوئے ہیں اتنے, یہ وہ کہتے ہیں آپ ہی وہاں کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے اور وہاں کے ماں باپ جو ہے نا بالکل ہی بادر نہیں کر رہے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ ہی وہ ادھر ہم ارد گرد کے جو بچے جو ہیں نا وہ ذرا نا نشوں میں پڑ گئے ہیں, کبھی سمد بانڈ سونگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی مطلب چرس وغیرہ اس قسم کی نا بہت بری ایکٹیویٹیز میں پڑ گئے ہیں. تو میں نے کہا آپ باقی پیرنٹس کو, کہتے ہیں وہ سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کہتی ہے میرے بیٹے کے جو 2 دوست ہیں ان کی ماؤں سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا, نہ مان رہے تھے نہ وٹ ایور. ایونچولی وہ اس لیے وہاں سے شفٹ ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہی اتنا ماحول خراب ہو گیا کہ 2 دن پہلے ایک لڑکا جو ہے وہ گن لے کے آ گیا تھا باہر, ہائے تھا. اب بات یہ کہ ان سب چیزوں کا کون خیال رکھے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. آبویسلی پولیس آ گئی, سارا کچھ ہوا, ایک تماشا ڈلا. اس نے یہی کہا کہ میں نے ایسی انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو بڑا نہیں کرنا. کہتی بڑا بیٹا تو بالکل ہی بگڑ جائے گا, باقی دونوں نے بھی بھائی کو دیکھ کے خراب ہو جانا ہے, تو ہم شفٹ ہو گئے. اب اس نے اپنے کان کھلے رکھے, اپنی آنکھیں کھلی رکھی, اپنے ارد گرد کی سچویشن کو دیکھا. باقی پیرنٹس نے اس چیز کو اگنور کیا. چاہے تو وہ اگنور بھی کر سکتی تھی, کل کو وہ بھی پھر گن لے کے گھوم رہا ہوتا اسی طرح. ایگزیکٹلی. اور اس نے یہی کہا نا کہ آپ ہی شکر ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ آلریڈی لے لیا تھا کہ ہم نے شفٹ ہونا ہے, ہم نے جگہ بھی دیکھ لی ہوئی تھی, ہم صرف ڈاماڈول تھے. یہ واقعہ ہوا اور ہم نے پھر جا کے ایڈوانس پکڑایا, دوسروں کو جواب دیا اور ہم اس مہینے شفٹ ہو جائیں گے. تو وہی والی چیز ہے نا کہ آپ کے ارد گرد کیا, اور ایک دفعہ کوئی بہت بری چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں. اب اگر آپ کے ہمسایوں میں ایسا کوئی شخص ہے جو مطلب آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے بات کر رہا ہے اور آپ کے علاقے میں بچے بھی غائب ہونے شروع ہو گئے, تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے. بالکل. اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جاننا اور یہ اویئر ہونا کہ آپ کے ایٹ لیسٹ ارد گرد جو ڈائریکٹ ہمسائے ہیں وہ کون ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 10-20 سال لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والوں کا نام کیا ہے. ایسے ہی ہے. سو اس کی لیے بات ٹائملی ایکشن لے لینا چاہیے. اور ویسے بھی ویورز اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمسایوں کے حقوق ہیں, بالکل, تو ان کو پورا کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے. کچن میں کیا بن رہا ہے آج؟ کچن میں بن رہا ہے چکن پلاؤ اور ساتھ میں سوجی کا حلوہ. اب اگر گھر میں آپ چکن پلاؤ اور سوجی کا حلوہ بناتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ساتھ والے دونوں ہمسائے اور سامنے والے ہیں, ایٹ لیسٹ ان 3 لوگوں کے لیے تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا بنا کے ان کو خوشبو تو جائے گی اور انہیں پتہ چل جائے گا کیا بن رہا ہے, تو اس لیے بھیج دینا چاہیے. سو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. جو سب سے پہلے انگریڈینٹس ہے چکن پلاؤ کے, وہ اس کے لیے ہمیں چاول چاہیے 1 کلو, مرغ گوشت 1 کلو, پیاز 1 عدد, دار چینی 2 عدد, ہری الائچی 3 عدد, بڑی الائچی 1 عدد, لونگ 3 سے 4 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 1.5 کھانے کا چمچ, سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, چکن کیوب اسٹاک 1 عدد, نمک حسب ضرورت, ہری مرچ, فرائڈ پیاز گارنشنگ کے لیے. سوجی کا حلوہ. سوجی ایک طریقہ تو بتا دو پہلے پلاؤ کا. اوکے, سو پلاؤ کے طریقے کی طرف آتے ہیں کہ جو پیاز وغیرہ ہوگا آپ نے اس کو اچھے سے لائٹ براؤن کر لینا ہے, اس میں ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کر دینا ہے. ادرک لہسن پیسٹ ڈال کے کھڑے مسالے وغیرہ سب کچھ ڈال کے چکن ڈال دینا ہے. چاول کو پہلے سے آپ نے بھگو دینا ہے. چاول کو بھگو کے دوسری طرف جو چکن ایڈ کیا اس میں جتنے بھی اسپائسیز وغیرہ بتائے گئے ہیں وہ سب ایڈ کرنا ہے. چکن کیوب جائے گا اس میں. چکن کیوب جانے کے بعد چاولوں کے حساب سے آپ پانی ایڈ کریں. پانی ایڈ کرنے کے بعد جب پانی میں بالکل بوائل آئے گا آپ نے چاول ایڈ کر دینا ہے. اس کو دم پہ گارنشنگ کے لیے آپ فرائڈ پیاز ڈال سکتے ہیں, ہری مرچیں, دھنیا وغیرہ یہ سب کچھ ڈال کے, اور دم جتنی آپ کے چاول میں کنی ہے اس حساب سے آپ دم دیں گے. اور سیم یہی پروسیجر اگر تو آپ یخنی پلاؤ بنانا چاہ رہے ہیں تو یخنی میں جو آپ پانی بالکل سادہ پانی ایڈ کر رہے ہیں اس میں آپ چکن اسٹاک یوز کریں گے, ورنہ اس کا الٹرنیٹ چکن کیوب اسٹاک تو ہے جو ہم آلریڈی یوز کر بھی رہے ہیں. سو اب چلتے ہیں سوجی کے حلوے کی طرف. اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ ہے سوجی 1 کپ, دودھ 1 کپ, پانی 2.5 کپ, الائچی 3 سے 4 عدد, چینی 1 کپ, گھی 1 کپ, کشمش 2 سے 3 کھانے کے چمچ, پستہ, بادام اور ناریل گارنشنگ کے لیے. سو اس کی ریسیپی بہت سمپل سی ہے. سوجی کو آپ نے پین میں ڈالنا ہے اور اس کو بالکل لو فلیم پہ لائٹ سا روسٹ کرنا ہے, بالکل لائٹ سا, کوئی 1 سے 2 منٹ روسٹ کرنے کے بعد اس میں گھی ایڈ کیا جائے گا. گھی ایڈ کر کے جب بالکل اس کی بھنائی ہو جائے گی, اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی, اس پوائنٹ پہ آپ نے الائچی وغیرہ بھی ایڈ کرنی ہے. الائچی بادام وغیرہ ڈال دیں تو وہ بھی روسٹ ہو جائیں گے.
تو الائچی وغیرہ آپ نے اور بادام اگر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں. اور آپ نے دودھ میں اس کو بنانا ہے, ورنہ آپ اگر فل ملک نہیں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے, آپ ہاف پانی یوز کر لیں اور ہاف دودھ یوز کر لیں. تو اس کو بالکل پکنے دیں جب تک جو آپ کی سوجی ہوگی وہ ڈبل کوانٹٹی میں ہو جائے گی. اس ٹائم یہ جو باؤل میں ہاف کوانٹٹی ہے, پکنے کے بعد یہ الٹیمیٹلی 1.5 باؤل بن ہی جائے گا آپ کا. مطلب یہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں دودھ وغیرہ بھی جاتا ہے, سوجی بھی پھولتی ہے. تو وہ جو سوجی ہے وہ پھولتی ہے. اور جیسے ہی جو دودھ اور پانی ہوگا وہ ڈرائی ہونے لگ جائے گا, تو آپ نے اس کی بالکل اچھے سے بھنائی کرنی ہے. اتنی بھنائی کرنی ہے کہ جو گھی آپ ایڈ کریں گے وہ بالکل سیپریٹ ہونے لگ جائے, وہ اوپر آ جائے گا. اور اوپر آنے کے بعد چینی وغیرہ ایڈ کر کے اگین بھنائی کر کے, تاکہ جو چینی کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے. اور چینی کا شیرہ وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور اینڈ پہ گارنشنگ وغیرہ کر کے بادام, پستہ, جو آپ ڈرائی فروٹس جو آپ کو نٹس پسند ہے یو کین ایڈ. چاندی کا ورک لگا دیں. بٹ ایک بات یہاں پہ ضرور ویورز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, سوجی ایک بہت ہی فائدے مند بینیفیشل چیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھلانے میں ایک بڑی اچھی چیز ہے. اگر آپ سوجی کی کھیر, جیسے آپ نے کہا نا کہ دودھ کے ساتھ بنا لیں, اچھا اس کا آپشن ایک اور بھی آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ آپ نے سوجی کو بھون لیا, آپ نے الائچی وغیرہ بھنائی کی سٹیج مطلب دیسی گھی میں آپ نے بھون چھون لیا, اس کے بعد آپ نے جو ہے کنڈینسڈ ملک ڈال دیا. آپ نے آدھا کین کنڈینسڈ ملک ڈالا, فل نہیں ڈالیں اتنے میں کیونکہ وہ بہت میٹھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دودھ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو پکنے دیا, تو وہ بہت ہی کریمی سی مزے کی رچ فلیور آ جائے گا. اور پھر چینی آپ نے تب ڈالی جب آپ نے ایک دفعہ اینڈ میں اس کو ٹیسٹ کر لیا, اور پھر اینڈ میں اس کو تھوڑا سا چینی ڈال لی اگر آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہوئی. ویسے تو کنڈینس ملک سے اچھا خاصا میٹھا ہو جاتا ہے بالکل, اور یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے. میں حمزہ جب چھوٹا ہوتا تھا, حسن بھی, نور کو بھی سوجی کی کھیر بنا کے کھلاتی تھی اسی طرح, اور تھوڑا سا دودھ ایکسٹرا ڈال کے. جو آپ نے چاولوں کی بنانی ہے وہ آپ سوجی کی بنا لیں تو اس کے بینیفٹس وہیں پہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم کھیر اس کی بھی بناتے تھے, وہ جو وائٹ سے بالز ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں وہ, ساگودانہ بھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بچوں کے لیے بڑی بینیفیشل ہوتی ہیں, اور بڑوں کے لیے بھی. ہمارے گھر میں بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا پینا نہیں صحیح کھا رہے ہوتے, وٹ ایور, ان کے لیے بھی بڑا اچھا آپشن ہے. ایٹ لیسٹ دودھ ہے, سوجی ہے, پستے بادام ہے, کافی ہیلدی ہے, سب کچھ ہیلدی ہو جاتا ہے. اور اگر بچے پستے بادام نہیں کھاتے, مطلب ان کو وہ اچھا نہیں لگتا, تو آپ گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. اور اگر اس پہ دیسی گھی میں بنایا جائے تو فلیور اور انہانس ہو جاتا ہے. یہاں پہ ویورز بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جانا ہے کچھ اپنی ٹریبیوٹس کی طرف. سب سے پہلے تو غیور اختر صاحب کی بات کرنا چاہوں گی. 7 فروری کو غیور اختر صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے. آپ ایک بہترین ایکٹر تھے. آپ نے ریڈیو سے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا. ٹیلی ویژن کے فیمس ڈرامہ سونا چاندی میں آپ نے بہت پاپولیرٹی حاصل کی. وارث, اینک والا جن بھی آپ کے فیمس ڈراموں میں شامل ہے. آپ کو آپ کی بریلینس اور کریڈیبلٹی پہ پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ غیور اختر کو کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. اب بڑھتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کی طرف جن کا ٹریبیوٹ بریک کے بعد بھی کنٹینیو کرے گا. 7 فروری کو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے. آپ ایک پوئٹ, اسکالر اور رائٹر تھے. 4 اگست 1899 کو آپ پیدا ہوئے, اور آپ گورنمنٹ کالج لاہور پرشین ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں. ہفت روزہ اور ہفت روزہ کے بھی آپ ایڈیٹر تھے. اس کے سمیت آپ نے پرشین, اردو اور پنجابی میں پوئٹری کی. بچوں کے لیے بہت سی آپ نے چیزیں لکھی جن میں ٹوٹ بٹوٹ وچ از مائی ایبسلیوٹ فیوریٹ, خواتین اور پہیلیاں بھی شامل ہیں. 1965 کی وار میں آپ نے بہت سے پیٹریوٹک گانے بھی لکھے, بہت سے ملے نغمے رکھے جن کو بہت پسند کیا گیا. گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا, اور ستارہ امتیاز سے بھی. 7 فروری 1978 کو آپ لاہور میں آپ کی ڈیتھ ہوئی. اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے, آمین. آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد بھی آپ سے ریلیٹڈ بات چیت کریں. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 7 فروری ہے, اور ہم ویسے تو ہر وقت ہی یاد کرتے ہیں, لیکن آج اسپیسیفکلی آپ کی برسی پہ ہم یاد کر رہے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کو. واٹ اے گریٹ مین, اور ایک بہت ہی بڑے آدمی کے گرینڈ چلڈرن اینڈ گرینڈ سن ان لا آج ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. چلیں آج پہلے سن ان لا سے پہلے ملاقات کر لیتے ہیں, کیونکہ گرینڈ سن ان لا سے ملاقات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ صوفی تبسم آرٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں. ویسے آپ ان یور اون رائٹ ایک بہت ہی بہترین پلے ڈائریکٹر ہیں, اور
ایکٹنگ بھی کی ہے لیکن ایکٹر کا ٹائٹل لینے سے انکار کرتے ہیں, لیکن کیونکہ بہن بھی ایکٹر ہے تو اس لیے کہہ رہی ہے. اینڈ افسانہ نگار ہیں ہمارے ساتھ, آغا شاہد صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھیا آپ کے؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم گوگلی پھینک لیتے ہیں کسی بھی وقت, آپ کو بیٹھے بیٹھے ہم بلا لیتے ہیں کہ بھئی آپ اگر ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی گفتگو کنٹینیو کریں آپ. ویسے میں بالکل بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا کہ مجھے یہاں بلا لیا جائے گا. میرے ذہن میں تھا صرف فوزیہ کو بلایا اور وہی وہ بولے گی. دیکھیں جب بھائی سیٹ پہ ہو تو بھابھی تھوڑی سائیڈ لائن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آتے ہیں اس گریٹ پرسنالٹی کی طرف جن کو ہم چھیڑ رہے ہیں لیکن ہیں بہت ہی پیاری انسان, بہترین پوئٹس, بریلینٹ ڈرامہ رائٹر, سٹوری رائٹر, ریڈیو براڈ کاسٹر, کالمسٹ ہیں. اس کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر بھی آپ رہ چکی ہیں, اور صوفی تبسم آرٹ اکیڈمی کی آف کورس آپ چیئر پرسن ہیں. 27 سال سے یہ ادارہ رن ہو رہا ہے اور یہ ان دونوں میاں بیوی کی ایک بڑی بریلینٹ کاوش ہے اور ایک بہت ہی بریلینٹ ایفرٹ ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک, شکر. بڑی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ, اور رنگ تو آپ نے بہت ہی اچھا پہنا ہے. آپ کے ساتھ ملا دونوں بس میچ سے ہو گئے نا. اچھا تو سب سے میڈم میں نے آپ سے تو وہ سننا ہے جو آپ نے اپنے دادا کے لیے لکھا. میں نے وہ کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہ رہ گئی تھی چیز, تو مجھے بڑی خواہش ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. لیکن سب سے پہلے سر آپ سے بات شروع کریں گے, کیا کہیں گے آپ غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے بارے میں؟ دیکھیں ان کو میں نے بچپن سے دیکھا اسکول کے زمانے سے, اور یہ خوش قسمتی ہے میری کہ جب وہ ہمارے اسکول میں صبح وہ اسمبلی ہوتی تھی تو اکثر صوفی صاحب کو انوائٹ کیا جاتا تھا, اور وہ آ کر بچوں کو ایک لیکچر دیتے تھے اسمبلی میں. اور اتفاق ہے کہ مجھے ہی ان کے پروٹوکول کے لیے لگا دیا جاتا تھا اسکول کی طرف سے کہ میں نے ان کو لانا ہے, اور جب اسمبلی میں وہ آ کے بچوں کو اسپیچ کرتے تھے, کوئی نصیحتیں کرتے تھے, تو میں ہی ان کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اور شادی کے بعد ایک پرماننٹ پروٹوکول ہو گیا نا. پھر تو بہت بڑا پروٹوکول, پھر تو ہمیشہ کا پروٹوکول ہو گیا. یہ تیاری اللہ میاں آپ کی کرا رہے تھے اس وقت سے ہی, بچپن سے ہی, سینئر اسکول سے. تو بہت شفیق, بہت دھیمے الفاظ میں بولتے تھے, اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. ہمیں اس وقت, ہم تو بچے تھے مگر ہم اس رسپیکٹ میں کہ یہ صوفی تبسم ہیں اور انہوں نے یہ پوئمز لکھی ہیں. ہم پڑھتے بھی تھے اسکول, ٹوٹ بٹوٹ کی پوئمز پڑھتے تھے. تو ان کے الفاظ ہوتے تھے کہ دیکھو سب کچھ کرو دنیا میں مگر علم حاصل کرو. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنے سے انہوں نے کہا بیٹے جو مرضی کرو مگر علم حاصل کرو. علم کے اوپر وہ بہت زور دیتے تھے, ہر ایک کو کہتے تھے. اپنے بعض دفعہ آٹوگراف دیتے تو نیچے لکھتے تھے کہ علم حاصل کرو. کیا بات ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی ان کی. وہی چیز ہے نا کہ ویورز ہم امپریس ہوتے ہیں لوگوں سے لیکن ان کے لائف سٹائل کو ہم فالو نہیں کرتے. اب ایک کلاسک ایگزامپل, ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے آخری سانس تک اپنے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ روکا نہیں اور سکھانے کا عمل بھی نہیں روکا. سو اے کنگ اینڈ اے کنگ میکر بوتھ. جی میڈم آپ کیا سنائیں گی؟ میں ان کی نظم جو ان پہ لکھی تھی, میں نے جب کتاب میری مکمل ہوئی تو یہ چھٹی کتاب ہے. ہاں جی, تو تب میں نے سوچا کہ میں اپنے دادا پہ نظم میں نے برسی پہ لکھی تھی تو میں اسی پہ سنا دیتی ہوں آپ کو. پیارے دادا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. مجھے انہوں نے کہا تھا ایک دن میں جو کہوں اس کو یاد رکھنا, کہیں پہ اس کو رقم بھی کرنا, بھلا نہ دینا. سنو یہ قصے یوں ہی نہیں ہیں, طویل تر ہیں, محیط ہیں جانے کتنے برسوں پہ, کتنی صدیوں پہ, کیا بتاؤں. تم اس کی خاطر انہی کو میری عزیز یادوں سے باری باری چرا سکو گی. کیا بات ہے. تم اپنے کل کو سنا سکو گی. مجھے یقین ہے کہ میری پوتی یہ میرے قصے جہاں کہیں بھی سنائے گی, جب ہنسائے گی, جب رلائے گی, جب تو کتنے انسان جس کی عزت جہاں نے کی ہے وہ یاد آئیں گے ہر کسی کو. کیا بات ہے. یہ صوفی و فیض کے ہیں قصے, کہیں یہ لکھ کر سنبھال لینا, کسی بھی صورت بھلا نہ دینا. کیا بات. جو اپنے وقتوں کی یاد لے کر نئے زمانے کو سونپتے تھے نیا زمانہ, جو ان کی یادوں سے جھل ملاتا رہے گا ہر دم. میں سوچتی ہوں کہ ان کی باتوں میں کتنا سچ تھا جو آج بھی جگمگا رہا ہے. وہ جا چکے ہیں مگر وہ منظر میری نگاہوں میں گھومتے ہیں. مجھے وہ پل پل ہے یاد اب تک, اور اپنے آنسو جو میرے دامن میں گر رہے ہیں.
بھگو رہے ہیں وہ سارے لمحے جو یاد کر کے میں سوچتی ہوں کہ ان کی شفقت نے مجھ میں کیا رنگ بھر دیے ہیں کہ ڈھونڈتی ہوں میں سارے رنگوں میں پیار ان کا. کھڑی ہوں کب سے میں اپنے در پر کہ مجھ کو ہے انتظار ان کا, مگر وہ ایسے گئے کہ شاید پلٹ کے آنا نہیں ہے ممکن. میں جب کبھی خود کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں پرانے قصے, عجیب قصے جو آج بھی جگمگا رہے ہیں, مگر وہ قصے سنانے والے کہاں گئے ہیں. وہ مجھ کو صوفی بنانے والے, میرا مقدر جگانے والے, وہ میرے دادا. میں جن کی یادوں سے پیار کر کے ہمیشہ خود کو سکون کی جنت میں پا رہی ہوں اور اپنے کل کو سجا رہی ہوں. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل. تھینک یو. آپ نے اپنی پوری ریلیشن شپ ڈیفائن کر دی اس پیس آف رائٹنگ میں. آپ کا کیسا تعلق تھا زاہد صاحب ان کے ساتھ؟ اب ایک تو ہے نا تعلق جو آپ کا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, پھر ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ میں وہ کنورٹ ہو گیا, کچھ اس کے بارے میں بات کریں. ریلیشن شپ کیونکہ دیکھیں ان کے بارے میں پڑھتے تو ہم بہت کچھ ہیں, جی ہاں, لیکن آپ نے دیکھا اور سنا ہے ان کو, وہ ایک بہت ڈفرینٹ ہمارے لیے لرننگ ایکسپیرینس ہے. میں وہ باتیں جاننا چاہتی ہوں. اصل میں ہماری جب شادی ہوئی ہے تو صوفی صاحب نہیں تھے, تب نہیں تھے, بٹ ایک ان کا ڈائنامک تو ان کے ساتھ تھا, بچپن کا جو ایک ڈائنامک تھا وہ ان کی وہ یاد میں بتاتا ہوں. جب ایک دفعہ ہم اسکول میں ہم لوگ, اور پھر وہ ادھر سے میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کیونکہ اس سٹیج پہ پھر آپ اس ایج پہ تھی خود بھی جہاں پہ آپ پڑھنے تھے کہ دادا دادی نانا نانے تو سب سے نانا سب سے پیار کرتے ہیں, وہ تو ایک لاڈ کا ہوتا ہے. لیکن جب اتنی گریٹ پرسنالٹی ہو تو وہ لرننگ ایکسپیرینس ہی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اور جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ کتنے گریٹ بندے کی آپ گرینڈ ڈاٹر ہیں تو تب آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل مختلف ہوگی. سو میں ادھر سے ادھر آنا چاہوں گی. جی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ دور کا, کہ جب صوفی صاحب ایک دفعہ آئے تو ہمیں چند اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے گھر آنا. صوفی صاحب کا پوتا صوفی جاوید, ہی از اے ڈاکٹر ناؤ, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. تو اس نے کہا کہ دادا ابو نے بلایا تو ہم لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ. تو ہم 3-4 اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوئے اور صوفی صاحب کو ملنے چلے گئے. بیل دی, دیکھا تو ایک ملازم تھا کون تھا, وہ آیا باہر, اس نے آ کے کہا ٹھہرو جی. وہ اندر گیا, صوفی صاحب کو اطلاع دی کہ کچھ اسٹوڈنٹ آئے. انہوں نے کہا ان کو اندر بلا لو. ہم اندر چلے گئے. اندر جا کے ایک صوفہ تھا, سمپل ڈرائنگ روم تھا, کتابیں تھیں, کچھ نیچے پڑی تھیں. ہم بیٹھ گئے صوفے پہ. اب کچھ دیر صوفے پہ بیٹھے تو ہم 3 اسٹوڈنٹ صوفے پہ بیٹھے تو ہماری ہنسی نکلنی شروع ہو گئی. اب ہنسی کیوں نکلی, ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں, اب اونچا بھی نہیں ہنس سکتے تھے, مسکرا رہے تھے, اور ایک جو تھا وہ بیچ میں ہمیں ڈانٹ رہا تھا. کبھی میں اس کو چپ کر, اب ریزن کیا تھی, اس صوفے کے اسپرنگ نیچے سے چبھ رہے تھے ہمیں. دیکھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نو بٹ اٹس فنی. دیکھیں اس ایج میں بندہ امپریس ہو کے جاتا تو ہے, لیکن بچپنا تو بچپنا ہے. نہیں یہ بات صحیح کر رہے ہیں, میں صحیح بات کر رہا ہوں, ایسے ہی تھا. تو وہ ہم اب مسکرائے اور ساتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چپ کر. تو خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ صوفی صاحب آ رہے اور ان کے ہاتھ میں ٹرے ہے اور اس میں نا کچھ کپ ہیں جس میں سبز چائے, وہ خود لے کر آئے, کشمیری چائے. تو اس کے ساتھ باقر خانی وہ لا کے ہمیں پیش کی. ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ لے کر آ رہے ہیں, مگر خیر ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں تسی بیٹھو, پنجابی میں کہا تسی بیٹھو. وہ خود دی انہوں نے اور ایک کپ لے کے خود دور وہاں بیٹھ گئے. تو اب نہ ہم گھبرائے وہ چائے, نیچے سپرنگ بھی چبھ رہا ہے ساتھ میں ہم واقعی یوں بھی ہو رہے تھے, اور وہ چائے پی رہے. تو ہم باقر خانی اب سوچ رہے ہیں کب کریں. کہتے ٹھہرو میں تھن دسدا اے باقر خانی کیویں کھانی ہے تو کیویں چاہ پینی ہے. وہ کہتے باقر خانی تو بغیر اس چاہ کا کوئی مزہ نہیں, پنجابی میں انہوں نے کہا. خیر جی انہوں نے پھر باقر خانی خود بھی ڈالی اور ہمیں کہا بیچ میں ڈالو اور پھر ایسے کھاؤ. ہم لوگوں نے ویسے ہی کھائی. تو اچھا خود زیادہ چائے نہیں پی انہوں نے, خود 2-4 گھونٹ لے کے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے پلاتے رہے. پھر اس کے بعد وہ ہم سے تعلیمی باتیں کرتے رہے, سمجھاتے رہے یہ ایسے, اور ان کی سادگی دیکھتے رہے. اسی طرح جو بھی کوئی آتا اس کو وہ وہاں بٹھا لیتے ہیں, یا نیچے بیٹھ جاتا یا ان کے ساتھ بیٹھ جاتا. اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر بالکل نہیں ہوتا تھا کہ میں صوفی تبسم ہوں اور یہ بندہ جو آیا یہ نیچا ہے یا کیسا ہے.
پھر یہ ان کا ایک واقعہ کہ ایک صاحب ان کے پاس اصلاح کے لیے. اچھا اصلاح والا واقعہ بریک کے بعد, اصلاح والا واقعہ بریک کے بعد ہم ایک بریک کی. اسی یہ وہ چیزیں ہیں ویورز جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایکچولی کیسے تھے. سادگی کا لیول دیکھیں کہ صوفے کو اپولسٹر کرانا, اس کے اسپرنگ چینج کرانا, یہ پرائیورٹیز نہیں ہیں, لیکن آپ لیول آف جنروسٹی اور محبت دیکھیں ایز اے سینئر کہ خود ٹرے میں لے کے آئے کشمیری چائے, باکر خانی ڈالنی بتائی, ان سے باتیں کی, اور جو آیا اس کو انکلوڈ کرتے گئے اس معاملے کے اندر. یعنی کہ ایک اوپن ڈور اوپن ہاؤس پالیسی جو آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے نہیں ہیں. بریک کی طرف جائیں گے اور پھر آف کورس میم نے لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا آنر ریسیو کیا. ویل تھا تو ان کے گرینڈ فادر کا, لیکن ان کی ساری جو اچیومنٹس ہیں وہ انہی بچوں کو آگے جاتی ہیں. تو نشان امتیاز سے ان کے دادا ابو کو لاسٹ ایئر نوازا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پریزیڈنسی میں جا کے میم آپ نے خود جا کے ریسیو کیا, اس ایکسپیرینس کی بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر فوزیہ اور میں اپنے زندگی کے دکھڑے ڈسکس کر رہے ہیں جو لڑکیوں کے اکثر ہوتے ہیں, اور شاہد بھائی ساتھ مل کے سر ہلا رہے ہیں اور سپورٹس, اور ہمارا سپورٹ سسٹم اپنی بیوی اور اپنی بہن کا بن رہے ہیں. اچھا آپ نے ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا تھا, بٹ اس کی طرف میں نے آنا ہے. آپ بتا رہے تھے کہ کسی کی اصلاح کر رہے تھے, تو بس صاحب اس کی طرف میں نے آنا ہے. لیکن ابھی میں نے بریک سے پہلے جو بات شیئر کی وہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ یہ نشان امتیاز سے جو نوازا گیا ہے جی جی صوفی صاحب کو, یہ کیا معاملہ ہے؟ لاسٹ ایئر اناؤنس ہوا تھا 23 آئی تھنک, لاسٹ ایئر ہوا تھا اناؤنس, اور پھر 23 مارچ 2023 کو آپ نے جا کے ریسیو. جی جی بات یہ ہے کہ میری خواہش جو تھی جب سے میں صوفی تبسم اکیڈمی کے سارے معاملات کر رہی تھی ایز اے چیئر پرسن, تو میری خواہش تھی کہ نشان امتیاز, کیونکہ فیض صاحب کو مل چکا تھا, جوش ملی آبادی کو مل چکا تھا, تو میں سوچتی تھی کہ فیض صاحب ان کے شاگرد تھے, تو صوفی صاحب کو کیوں نہیں مل سکا. 46 ایئرس گزر چکے تھے, مجھے اب امید بھی نہیں تھی, لیکن میں کہیں بھی بیٹھتی تھی میں بات کرتی تھی کہ صوفی صاحب کے حوالے سے ہی ہونا چاہیے, انہیں ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کیا کہ ان کا اناؤنس ہو گیا تب, اور پھر اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن سے جو لیٹر آیا, اور بھی پوتے پوتی ہیں, ظاہر ہے میں تو یہ نہیں کہتی کہ میں کام کرتی ہوں تو میں ہی جاؤں گی, لیکن یہ خود سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون اس کو ریسیو کرے گا. تو کیبنٹ ڈویژن سے مجھے لیٹر آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ریسیو کریں گی. تو اس میں جو بیسیکلی جو میرا ساتھ دیا وہ میرے ادبی دوست اور میرے ادبی جتنے بھی لوگ ہیں رائٹرز, انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور ساتھ میں ٹی وی سے بھی پوچھا گیا, ریڈیو سے پوچھا گیا, تو انہوں نے میرا نام دیا. ڈیو ٹو دیٹ ریزن میں وہاں جا سکی. بالکل. تو پھر انہوں نے مجھے, کیونکہ وہ پہلے پری ڈیفائن کر کے آپ کو لیٹر میں بھیج دیتے ہیں, سو آپ انہوں نے مجھے 1 ماہ پہلے بھیج دیا تھا. تو میں اپنی بہت خوش قسمتی سمجھتی ہوں اور میں آنر سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیسائیڈ کیا اور مجھے چوز کیا کہ میں وہاں ریسیو کروں. تو اتنے لوگوں میں اور اتنے ان کے پوتے پوتیوں میں, تو وہاں پر مجھے لیٹر آیا کہ آپ نے 21 کو پہنچنا ہے, 22 کو ریہرسل ہے, اور 23 کو جو ہے وہ آپ اس کو کریں گی. اب میں نے کبھی پریزیڈنسی گئی نہیں تھی, کبھی دیکھا نہیں, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. پھر میں کیونکہ میں اسلام آباد جا رہی تھی, اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے دینا تھا, تو بچے بھی میرے ساتھ تھے. تو ان کے لیے, بچوں کے لیے بھی ایک آنر کی بات تھی کہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور اتنا بڑا پرائز جو ہے وہ ہم نے ریسیو کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی ہے نہیں اعزاز. تو پھر جب ہمیں ریہرسل کے لیے بلایا, ظاہر ہے وہاں پر جس طرح سے وہ چیک کرتے ہیں, اور پھر ہم نے پریزیڈنسی دیکھی, وہ بھی بہت خوبصورت اور بہت اچھی. اور پھر ریہرسل ہوئی. ریہرسل میں جب مجھے میرا نام پکارا گیا تو آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے, اور میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نارمل کر رہی تھی کہ میں کیسے اپنے وہ جذبات کو کنٹرول کروں. دیکھیں نا, یو ہیو بین ویٹنگ فار 46 ایئرز. جی 46 ایئرز سے جب سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ یار بنتا ہے. اور پھر دوسرے دن جو ہے وہ انہوں نے مجھے دیا, اور پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بہت مبارکباد بھی تھی. پھر میں ان کے لیے صوفی صاحب کی کتابوں کا
تحفہ لے کے گئی ہوئی تھی وہ میں نے ان کو پیش کی، مطلب ہے کہ ان کے کیبنٹ ڈوین میں دے دی تھی، جو میرا خیال ہے انہیں مل گئی ہوں گی، انہوں نے پڑھی ہوئی ہوں گی. تو یہ ایسا موقع ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا آنر مجھے اور نہیں مل سکتا، کہ میں نے اپنے دادا کا ضرور ریسیو کیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دادا خود ریسیو کر رہے ہیں، یعنی وہ دنیا میں ہیں اور ان کا نام اس وقت جیسے پکارا گیا ہے، وہ میری جو فیلنگز ہے نا میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. کیا بات ہے. اسی بات کے بارے میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے شاہد بھائی؟ بہت بڑی بات ہے، آپ کی پوری فیملی کے لیے بہت بڑا آنر ہے. جی یہ بہت بڑا آنر ہے اور ہمیں بہت وی فیل پراؤڈ کہ ان کو ملا ہے، اور جس طرح ہم نے ریسیو کیا میں بھی ساتھ تھا آف کورس. جی ہاں. تو واقعی یہ ہمارے لیے بہت آنریبل یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے ہمارا سارا کیا ماشاءاللہ. بعد میں ان کی سائٹیشن بھی ان کے سائن سے مجھے ملی ہیں پریزیڈنٹ کے، اور ساتھ میں ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ملا ہے، جو میں نے فریم کروا کے اپنی اکیڈمی میں لگایا ہے. اور جو بھی آتا ہے ستارہ امتیاز، ہاں جی، پرائڈ آف پرفارمنس اینڈ نشانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رہ گیا. اور ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ خانہ فرنگ ایران کی بنیاد انہوں نے رکھی، فارسی کے لیے انہوں نے بڑی ترویج اور ترقی کے لیے انہوں نے بڑے کام کیے. تو خانہ فرنگ ایران گورنمنٹ نے انہیں نشان سپاس دیا تھا ان کی لائف میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو دا پوائنٹ از ویورز، خیر ایوارڈز تو ماشاءاللہ اتنے انہوں نے اپنے نام کیے ہر لیول پہ، چاہے وار کے آپ کے ایفرٹس کی بات کریں یا آپ کی جنرل محبت ود پاکستان، بچوں کی گائیڈنس، بڑوں کس آپ نے ایکچولی کام کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے جو فاؤنڈیشن ہے آپ کے ملک کی، وچ از یور بچاز اینڈ یور یوتھ، ان کو صحیح ڈگر لگا دو. ویسے تو آپ نے سب کو ہی گائیڈ کیا، لیکن بچوں کو جتنے پیارے انداز میں کیا. اور آج تک ان کی لکھی ہوئی بچوں کی نظموں میں آپ دیکھیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اور کیا ردم ہے، اور ہر نظم میں ایک سبق ہے، وزن ہے. ہاں لیکن اس کے علاوہ صوفی صاحب نے بہت کام کیے ہیں جن کو ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ان کو دبایا جاتا ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کے کام کو، اب وہ سب سے پہلے چیئرمین کرکٹ کنٹرول بورڈ رہے ہیں، اور یہ بات نیلام گھر میں طارق عزیز شو میں کئی دفعہ اناؤنس ہوئی ہے اور صوفی صاحب کا نام لیا گیا ہے. اب ان کا نہ تو ان کے نام کا کوئی گیٹ ہے، نہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ ہمیں کبھی بلایا جاتا ہے. اب خانہ فرنگ ایران کی انہوں نے بنیاد رکھی، وہ ہمیشہ اکیڈمی میں آتے ہیں، اور کونسلیٹ جنرل بھی ان کے آتے ہیں ایران کے، جو پہلے اگر دوبارہ نئے آئے ہیں تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے ہم اکیڈمی دیکھیں صوفی صاحب کی. اور وہ آتے ہیں میرے ساتھ، ان کا یا عشائیہ ہوتا ہے یا ظہرانہ ہوتا ہے، اور ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب اپنے ملک کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ ان کے شاگردوں میں ہیں، اشفاق احمد بانو قدسیہ، کشور نہید، فیض احمد فیض، پھر اس کے علاوہ جسٹس نسیم حسن شاہ، اور بہت سے نامور ہیں جو کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن وہ سارے میں نے مضامین تو بہت لکھے ہیں. میں نے کل بھی ڈیلی پاکستان میں جو ہے اپنا کالم لکھا ہے صوفی صاحب پر، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی وہ کام، جیسے وہ ساری عمر جو ہے ٹل ڈیتھ ہی واز دا وائس پریزیڈنٹ آف اقبال اکیڈمی. بالکل. اور مجھے افسوس ہے کہ میں اقبال اکیڈمی میں ایک فنکشن اٹینڈ کرنے گئی، تعزیتی ریفرنس اسلم کمال صاحب کا، مجھے مضمون پڑھنا تھا ان پہ. تو وہاں پر میں جب انہوں نے وہ ساری اپنی کتابوں کو ٹیبل پہ سجایا ہوا تھا، تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 70% ان کے کام میں اقبالیات پہ کام ہے، اور دادا ابو کی ایک بھی کتاب وہاں موجود نہیں تھی. اور میں نے ان کے ڈائریکٹر کو پھر کہا، میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ان سب کتابوں میں صوفی صاحب کی ایک بھی کتاب موجود نہیں، جبکہ ٹل ڈیتھ ہی واز دا وائس پریزیڈنٹ آف اقبال اکیڈمی. انہوں نے کہا میں اس پہ توجہ دیتے ہیں، ہمیں فنڈز نہیں ملتے، ڈیو ٹو دیٹ ریزن یہ پبلش نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا فنڈز کا تو میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتی کہ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی کتابیں آپ اگر کوڑے میں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، آنے والی نسلیں کہاں سے پڑھیں گی؟ کوئی بھی کوڑے میں ڈسٹ بن میں تو کبھی بھی زندگی میں کوئی کتاب نہ پھینکیں. اور ویسے بھی اس کو ہائیسٹ لیول آف جہالت کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی کی کتاب. اور اسی طرح سے ابھی مجلس ترقی ادب کی بورڈ آف گورنرز میں بھی مجھے شامل کیا سی ایم صاحب نے.
تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ عباس تابش صاحب نے مجھ سے آتے ہی, پہلے منصور آفاق صاحب بھی مجھ سے مانگ رہے تھے, لیکن مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں میرے وہ ایک ہی میرے پاس نسخے تھے شرح غالب کی, تو وہ کیونکہ پیکیجز نے پہلے پبلش کی تھی کتابیں, تو اب جو ہیں وہ آؤٹ آف پرنٹ تھی ایک عرصے سے, اور سب مانگتے تھے مجھ سے کہ ہمیں وہ کتابیں چاہیے, لیکن وہ پبلش نہیں ہو سکی تھی. میرے پاس بھی اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں خود پبلش کر سکوں, تو پھر مجھے عباس تابش صاحب نے مانگی اور میں نے انہیں دی ہیں, اور آج کل وہ کمپوزڈ ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب دونوں والیوم جو ہے وہ شرح غالب کے دیکھیں گے انشاءاللہ. صوفی صاحب کی کتاب جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اچھا, یہاں پہ ہمیں سیگمنٹ کو بھی کلوز کرنا ہے کیونکہ بریک کے بعد ویورز ہم شب معراج پہ بات کریں گے انشاءاللہ, بٹ اس سے پہلے آپ نے ایک واقعہ بتانا تھا اصلاح والا, اس پہ ہم اپنے شو کو کلوز کریں گے. ایسا تھا کہ ہم جیسے میں بتا رہا تھا میں کہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, تو ایک صاحب آئے اپنا کچھ اشعار لے کے اصلاح کے لیے صوفی صاحب کے پاس, تو وہ لا کے ان کو دی, صوفی صاحب نے دیکھی سائڈ پہ رکھ دی, تو اس تھوڑی دیر اس بندے نے کہا کہ جی میں چلتا ہوں. انہوں نے کہا پنجابی کا ایتھے بہ جا, اس کو جا کر پھر چائے لا کر دی. اچھا جی, چائے پی لی, تو کہتا ہے صوفی صاحب میں چلنا, کہتا نہیں بہ جا, اے میں ہونی کر کے دواں گے تو لے کے جانا ہے تو. کیا بات ہے. اب دیکھیں ان کی بڑائی, ادروائز آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے شاعر یا جو بھی ہیں جو گزرے ہیں وہ آپ سے مسودہ لے لیتے ہیں اور کہتے رکھ جاؤ آ جانا, پھر وہ کسی کو انتظار نہیں کرواتے تھے, کسی شاگرد کو بھی انتظار نہیں کرواتے تھے, اور فوراً کہتے تھے بہ جا میں کام کر دوں گا تو پھر تو لے کے جانا ہے. یو سی وہی تو بات ہے نا, یہی بڑے لوگوں کی سب سے بڑی ایک انڈیکیشن ہے کہ نہ کوئی ایگو, نہ کوئی ایٹیٹیوڈ, بہت محبت پیار خلوص کے ساتھ, بڑا دل, کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو ریسیو کرنا, انہیں محبت پیار دینا. اور یہ والی پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے سب سے مہنگی اور سب سے ایکسپینسو چیزیں گھروں میں رکھنی ہیں. ہم نے جو سب سے مہنگی اور ایکسپینسو چیز رکھنی ہے وہ ہمارا خلوص ہے, اور یہی چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی ہاسپٹیلٹی, آپ کس قسم کا انسان ہے, اور کتنی محبت سے آپ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو آپ کی پوزیشن اور آپ کے لیول پہ نہیں ہیں. اچھے سے تو ہم ہر کسی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں جو ہمارے لیول پہ ہوتا ہے, لیکن کوئی آپ کے پاس ہیلپ کے لیے آ رہا ہے, اسی وقت اس کی مدد کر کے اس کو صوفی صاحب نے اصل میں نا یہ جو مجلس کا ایک کانسیپٹ ہے نا وہ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا پاکستان بننے کے بعد, یعنی اپنے گھر میں ہی اپنے شاگردوں کو بلا لینا اور ان کو اصلاح دینی, ان کے گفتگو کرنی, ادب پہ گفتگو کرنی. یہ اصل میں سٹارٹ میں صوفی صاحب نے یہ سارا جو سلسلہ شروع کیا, اور تھا. اس کی انہی کو دیکھا داکھی پھر بہت سے لوگ جو ہیں اسی طرف نکل آئے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, پلیجر اینڈ این آنر ہیونگ یو آن دی پروگرام. تھینک یو ٹو یو. اور ویورز یہیں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سنتے ہوئے آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. مجسم یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی. تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے, اس گرد سفر میں گم ہے, جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت تنویر جمال
ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت اجمل کا تیری صورت احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی محمد نور مجسم محمد نور مجسم سبحان اللہ جزاک اللہ امیر الدین اور توقیر الدین، بہت ہی بریلینٹ بھائیوں کی جوڑی، اور ان کے ساتھ ان کے جو ٹیم میٹس ہیں محمد فیاض علی اور اعجاز علی کو ویلکم کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں۔ السلام۔ اور آج کی رات 27 رجب کی رات ہوگی، شب معراج بھی اسے کہا جاتا ہے، جو انتہائی افضل، مبارک اور برکتوں والی رات ہے۔ اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عرش پر تشریف لے کے گئے تھے۔ اس سلسلے میں اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ آج ہمیں جوائن کیا ہے رناؤنڈ بریلینٹ اسکالرز نے۔ آئیے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں آپ کے اور میرے فیوریٹ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے برکت اور فضیلت والی بات کی ہے کہ یہ رات بہت فضیلت والی ہے، اس کی برکت اور فضیلت ہماری ملک و قوم کو بھی عطا ہو۔ آمین اور جو آمین۔ آنے والا دن ہے جو اس شب کے بعد طلوع ہوگا، وہ ایسا دن طلوع ہو جو ہمارے ملک کے لیے تابانی اور تابنا کی لے کے آئے۔ آمین آمین۔ اور وہی چیز جو ویورز شروع سے کہہ رہی ہوں، پلیز ٹمورو از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈے۔ ووٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جس مرضی کے لیے ووٹ کریں، یہ نہیں کہہ رہے کس کے لیے کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ضرور کریں، اور جس کے لیے آپ نے ووٹ کرنا ہے وہ اپنی ذات ہے، بیکاز ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ پہ فرض بھی ہے کہ آپ ووٹ دیں، اور آپ کا رائٹ بھی ہے کہ آپ ووٹ دیں اور خود چوز کریں اپنے لیڈر کو، جس طرح کسی بھی ڈیموکریٹک نیشن میں کیا جاتا ہے۔ بہت ہی پازیٹیو آپ نے ایک پیغام بھی ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ ہمارے انکارپوریٹ کر دیا۔ اینڈ دین ہمارے پیارے بھائی ہمارے کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں، خود ایک بہترین رائٹر ہیں، ہوسٹ ہیں، اینڈ اسلامک اسکالر ہیں۔ آن لائن آپ ان کو، ڈاکٹر علی وقار قادری اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کو اکثر آن لائن بھی دیکھتے ہیں، ان کی بریلینٹ باتیں آپ سنتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ، تو ڈاکٹر علی وقار قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم فضل۔ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر آپ سے کہ رجب کو ایک بہت ہی برکتوں کا اور مبارک مہینہ، ویسے تو سارے ہی مہینے بہت خوبصورت اور پیارے ہیں اور عظیم ہیں، لیکن اس ماہ مبارک رجب کی اگر آپ فضیلتوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں، اور اس کے بعد آف کورس 27ویں کی شب کی بھی بات کریں گے۔ اس میں جو برکت والی آپ نے بات کی ہے، تو از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکتوں کا ذکر اپنی دعا میں کیا ہے، اور فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب۔ تو رجب جو ہے یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور رجب عزت، تعظیم اور توقیر کے معنی اور مفہوم میں عطا ہوتا ہے، اور اس میں یہ مہینہ جو ہے یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور جو ایک تاریخ ہے مہینوں کی، جس کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے جو ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 جو ہیں حرمت والے ہیں، بالکل، جن میں ایک رجب بھی ہے۔ اور حرمت والے مہینے جو ہیں ان کی عرب کے اندر بہت سگنیفیکنس تھی۔ عرب جو ہے بنیادی طور پر، جیسا ہم بہت پڑھتے سنتے ہیں کہ
کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا غرض تھا، کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، تو ان کے ہاں جنگ و جدال بہت زیادہ تھا. اٹ واز اے ویری نارمل تھنگ. جی لیکن ان فارغ تھے 4 اور مہینوں میں اور کام بھی کوئی نہیں تھا. بالکل. کیونکہ وہ کچھ تجارتی قافلے جاتے تھے اور وہ ان کے جو زندگی کے اہتمامات تھے اس کے لیے وسائل فراہم کر دیتے تھے، اور یہ اس میں ان کی معاشرت اور کلچر میں تفاخر اور جنگ و جدال ہی تھا. اور پھر اس میں یہ ایک اور کام بھی کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ جب ان کی جنگیں عروج پر ہوتی تھیں اور یہ آگے حرمت والا مہینہ آ جاتا تھا، تو بعض اوقات یہ حرمت والے مہینے کو مؤخر بھی کر دیتے تھے، ڈیلے کرتے تھے. ڈیلے کرتے، کہتے تھے کہ یہ رجب نہیں ہے، اس کو اس کے بعد والا سمجھ لیا جائے اور رجب اس کے بعد آ جائے گا. اور بعض اوقات یہ خود مہینوں کے دنوں کی تعداد بھی بڑھا لیتے تھے. خود ہی ہاں، ایک 35 دن ہو گیا تو ایک 20 دن ہو گیا. یہ بڑے یونیک لوگ. تو نبی اکرم رسول اللہ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیکورم اور لیک اور ڈسپلن تو تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان ساری چیزوں کو آپ نے اس کا تدارک کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں ان تمام چیزوں کو ان کو ختم کرتا ہوں، اور مہینے اور اس کے دن اور اس کے ایام آج اسی مقام پر آ گئے ہیں جیسے فطری طور پر روز اول سے تھے. بالکل. یعنی وہ جو بھی تقدم اور تاخر تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ ماہ مبارک جو ہے یہ بہت برکت والا ہے. اس کے اندر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ابھی بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ جی آج کی رات کوئی عبادت کرنی چاہیے اس مہینے میں. اس پورے مہینے میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت تو آپ کو سارا سال ہر لمحے کرنی چاہیے. فرائض تو دیکھیں سب سے بیسک لیول ہے. ایکچولی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر 5 وقت نماز پڑھ لی، اپنے جو بیسک جن کو پلرز کہتے ہیں اسلام کے، وہ پورے کر لیے تو اٹس اوکے. لیکن ویورز ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، جب ہم گھر کی بھی بنانے کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، آپ نے پلر کھڑے کر دیا، آپ نے فاؤنڈیشن لگا دی، اس کے بعد آگے کچھ نہیں کرنا ہوتا. آپ نے دیواریں کھڑی کرنی ہیں، آپ نے فلور کی فنیشنگ کرنی ہے، آپ نے کھڑکیاں لگانے ہیں، دروازے لگانے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. تو آپ اگر اپنی ذات کو بھی ایسے ہی سوچیں کہ فاؤنڈیشن ہے نماز، روزہ، حج، یہ سارے ہمارے فرائض، اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. خوبصورتی اور اس کے اندر کے چلیں گلیمر ایلیمنٹ کو اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ ان چیزوں سے ہوگا. اور فرائض کے بعد جیسا کہ جو دیگر مقامات علیہ ہیں ان کے لیے جو نوافل ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کا اہتمام انہی مہینوں میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمایا ہے. اور آج پیش آمدہ رات ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو ہے وہ آج کی رات. کیا بات ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ اختر شام یعنی جو شام کا ستارہ ہے جو وہ آج مسلمانوں کو اور دنیا کو اس چیز کی طرف مائل کر رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے آگے جو دن کی تابناکیاں ہیں وہ بھی اپنی جبین کو جھکائے ہوئے ہیں. تو یہ رات جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ان بلندیوں سے اور سرفرازیاں عطا کیں کہ جس کے آگے قیامت تک انسانیت جو ہے ورطۂ حیرت میں گم رہے گی. کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب ایک روایت کے مطابق حتیم میں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر میں، اور ایک روایت کے مطابق اپنے حجرے میں تھے، اور حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا خواہش مند ہے. اور جو ہم بڑی معروف قوالی سنتے ہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پیش کیا گیا. اور یہ سواری آپ سوچیں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا، وہ لمحہ کیا ہوگا جب یہ بات براق کے پیش ہونے سے پہلے آپ سوچیں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا. یہاں آپ کو یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ لمحہ ایسا ہے کہ مکہ کے اندر اس وقت جو ظاہری زندگی ہے وہ از حد تلخ تھی، بہت بری. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری 2 ساتھی تھے جن کے سبب آپ کو معاشرتی طور پر بہت سہارا میسر تھا، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب، یہ ان دونوں کا وصال ہو چکا تھا، اور مکے میں معاشرتی طور پر حالات بہت دگرگوں تھے. اور آپ مکہ سے نکل کر دیگر مختلف مقامات جو ہیں ان کا جائزہ لے رہے تھے. آپ نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کی جو
یہ طائف کا سفر ہے یہ اتنا تلخ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو اس اعتبار سے دیکھتے رہے اور بتاتے رہے کہ طائف والوں نے جو سلوک کیا اس وہ نہ بھلانے والا تھا، اور اس تنگی، ترشی، تلخی اور درد اور الم اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عظیم تر بلندیوں سے سرفراز کیا کہ قیامت تک انسانیت جس کا نہ احاطہ کر سکتی ہے اور نہ تصور کر سکتی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہیں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اور معراج سے پہلے کون سے واقعات پیش آئے اس پہ بات کرنا چاہوں گی، لیکن آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی آج کے دن مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت کتاب جو ہے وہ آپ کی پبلش ہو گئی ہے، تو میں نے اس پہ بھی آپ کو مبارکباد دینی تھی، اور آج کے دن کے حساب سے ویری اپروپریٹ، تو جی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر صاحب بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا تھا، پھر ہوا کیا، اس کو اس سیکوینس میں دیکھیے، انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمانے تھے ان میں بلا شک و شبہ نزول قرآن، اور اس سے پہلے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت کو عطا ہونا اور آپ کی آمد، پھر اس کے بعد نزول قرآن جس کا ماہ آنے والا ہے رمضان، چونکہ جتنی بھی الہامی کتب ہے وہ رمضان میں نازل ہیں، یعنی رمضان کے وہ ایام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بابت انسانیت کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسری جو انسانیت کے عروج کی علامت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر تھا جس نے انسانیت کو بہت عروج ہوا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر تو، کیا بات، کہ آسمان بھی ابھی بشر کی زد میں ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد ظاہری کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، کوئی محض روحانی معراج تو نہیں تھی، جسمانی معراج تھی۔ تو معراج کا سفر عام طور پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ 3 مراحل میں طے ہوا۔ اس کے پہلے حصے کو کہتے ہیں اسراء، دوسرے کو کہتے ہیں معراج، اور تیسرے کو کہتے ہیں اعراج۔ معراج کا اسراء کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے بیت المقدس سے جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے جو سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین اور اللہ کے حضور تک کا سفر کیا، جس کو انہوں نے ایک اصطلاح اس کے لیے فرمائی اعراج۔ اچھا، یہ 3 جو درجے تھے سفر کے، یہ 3 اس کے لیے الگ الگ سواریاں تھیں، بعضوں نے 5 بھی لکھی لیکن 3 سواریاں تھیں۔ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معروف روایت کے مطابق براق پر تشریف لے گئے اور جبرائیل امین ساتھ تھے دربان کے طور پہ۔ پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیڑھی یا رف یہ 2 روایات ہیں ان کے ذریعے تشریف لے گئے، اور پھر بیت المقدس سے اوپر بقعہ نور، اس میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پھر صوفیاء اور عرفاء نے ان تینوں درجات کے، ان تینوں سفر کے مراحل، درجات کہہ رہا ہوں، مراحل کی 3 الگ بڑی لطیف پہلو بتائے ہیں۔ انسان کی تو بہت ساری اہلیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن حضور کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن بعض اوقات کوئی ایک جہت آپ کی شخصیت کی غالب ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ یہاں سے جا رہے تھے سدرۃ المنتہا ادھر مسجد اقصیٰ تک، تو آپ کا یہ سفر غالب پہلو جو تھا وہ ذات اقدس کا بشری پہلو تھا۔ پھر جب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک گئے تو جو غالب پہلو تھا شخصیت مطہرہ کا وہ نورانی پہلو تھا، اور وہاں تو چونکہ عالم نور جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ وہاں سے جب قاب قوسین اس سے اوپر جا رہے تھے، وہاں پھر جو غالب شخصیت کا پہلو تھا وہ آپ کی حقیقت محمدی تھی جو اللہ کے حضور پیش ہوئی۔ کیا بات۔ جی، تو ہوا کیا اس رات؟ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت آج کی رات کیا ہوا؟ آج کی رات نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب براق آپ کا روانہ ہوا تو اس سفر کے اتنے واقعات ہیں۔ ایک تو اس کو قرآن پاک نے خود اس کی کمنٹری کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یعنی کہ کوئی کوسچن نہیں ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیات، اور کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اور اب جو ہے یہ مجموعہ ہے جسد اور روح کا۔ اب یہاں پہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم وجود اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، تو یہ سوال کہ انہوں نے یہ کوئی روحانی سفر تھا، یہ یہاں پہ نہیں رہتا، اس لیے کہ اب جو ہے یہ وجود اور روح ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور
اگر اس کو آپ اس بحث میں الجھائیں کہ یہ کہیں کوئی روحانی یا خواب کا سفر تھا تو یہ تو شاید اس میں کوئی اتنی سگنیفیکنس پھر شاید نہ رہے. اور پھر راستے کے جو واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں کھجوروں کی ایک بستی سے گزرا تو حضرت جبریل پروٹوکول افسر تھے، اور آپ دیکھیں جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ جی آپ نے یہاں رکنا ہے، اتنی دیر قیام کرنا ہے، یہاں سے آگے جانا ہے، یہاں سے ایسے ہونا ہے. تو انہوں نے کہا یہاں رکیے، یہ وہ بابرکت بستی ہے جہاں آپ، یہ دارالحجرہ ہے آپ کا، آپ ہجرت کر کے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے. تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز، 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر آپ اس بستی سے گزرے جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی اور اس اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی. اور پھر جو بیت المقدس ہے اس کے اندر جو منظر ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. کہ وہ جو الست کا وعدہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے کہا تھا کہ پھر وہ میرا رسول آئے گا، پھر وہ ذات آئے گی جو باعث تخلیق کائنات ہے. کیا بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء اور رسول نے نماز ادا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر یہاں سے آگے کا سفر ہے، اور کہتے ہیں سیرت نگار بھی اور تاریخ بھی لکھتی ہے کہ وہ جو پتھر ہے وہ اس میں اب بھی موجود ہے مسجد اقصیٰ میں جہاں براق بندھا تھا، اور جہاں پر آپ کی سواری تھی جس نے آگے کا سفر کرنا تھا. اور جب آپ اس سواری پر تشریف فرما ہو کر روانہ ہونے لگے تو اس پتھر کی بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوں. سبحان اللہ. اور حضرت جبریل نے اس کو ہاتھ سے روکا، اور آپ کے ہاتھ کا جو نشان، اس شب کے جو اشارات اور نشانات ہیں وہ بہت سے اب بھی موجود ہیں. اور ہماری اس جگہ سے نسبت اور محبت جو ہے ارض فلسطین کے ساتھ، اس کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے. اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں سے پھر جو نورانی سفر کیا. اصل یہ ہے کہ اس سفر کے جو بہت سے پہلو ہیں جس میں ہمارے لیے عمل، علم اور فکر کے بہت سے دائیں ہیں. کیونکہ جو ہوا وہ تو آپ سچی بات ہے ویورز آن لائن بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. ہم سیکھ کیا سکتے ہیں سفر سے، یہ ہم جانیں گے اب بریک کے بعد. کیونکہ الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے نا ویورز، یہ ساری چیزیں تو ہم کلاس روم میں بھی، ہماری اسلامیہ ٹیچرز بھی ہمیں سکھاتی نہیں ہیں. کلاس 4-5 سے یہ شب معراج پہ بات کی، ہمیں گائیڈ کیا گیا، لیکن سیکھ کیا سکتے ہیں، اس سے ٹیک اوے کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. خط میں رسول صلی علی صلی علی صلی علی یا مصطفیٰ، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، عرش بری تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन और मोहम्मद फ़याज़ अली और एजाज़ अली, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। व्यूअर्स, शब मेराज की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने कुछ नयाज़ का भी एहतमाम किया है किचन में, आइए देखते हैं। जी बेटे। जी चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है और साथ में सूजी का हलवा भी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, Welcome. ब्लेस यू। इसी नोट पे, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, डॉक्टर अली वकार कादरी आपसे बात को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। शब मेराज, उसके आयाम, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब तो हम किताबों में पढ़ लेते हैं आराम से, स्कूलों में भी सिखाया जाता है। इससे हम सीख क्या सकते हैं और हम इन आयाम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस पे हमें गाइडेंस दे, बिकॉज ये वो ख़जाना है, टेक अवे है जो हमारे व्यूअर्स को मिलेगा। जी अली भाई एंड देन जी ताहिर भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी अच्छी बात है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, जब ये सफ़र हुआ ना, तो इस सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे उम्मतों के, माजी की उम्मतों के भी और उम्मत मुहम्मदिया के भी जो पेश आने वाले अहवाल थे वो मुलाहिज़ा करवाए गए, और वो ऐसे ख़तरनाक थे कि हमारी इस्लाह के लिए और हमारे लरज़ जाने के लिए वो बहुत काफ़ी हैं। मसलन इमाम बहक़ी ने दलाइल-उन-नबुव्वा में बड़ी तफसील लिखी, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो गुज़रे हज़रत आदम से मिलकर आगे, या बाज़ रिवायात में मुख्तलिफ़ जगह हैं, तो फरमाते हैं कि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कौम आई जिनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे और बड़ा अच्छा खाना पड़ा था, और उनके पहलुओं में बदबूदार और मुर्दार खाना पड़ा था। तो वो सामने का दस्तरखान छोड़ के इधर से बदबूदार खाना खा रहे। तो हुज़ूर ने पूछा जिब्राइल से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है सारी बताना कि क्या है ये मामला। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल ज़राए, हलाल माल, हलाल बीमियाँ दस्तियाब हैं, ये इसको छोड़ के हराम की तरफ जा रहे हैं। आगे दस्तरखान लगा हुआ है लेकिन ये उधर जा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चले तो एक कौम देखी जिसके पेट इतने बड़े थे, लटक रहे थे, और वो उठाते थे और गिर जाते थे, अपने पेट का वज़न नहीं उठा सकते, और तकलीफ़ में थे। तो और वो दुआएं कर रहे थे कि क़यामत वाक़ हो जाए, क़यामत वाक़ हो जाए, किसी तरह इस तकलीफ़ से निकले। तकलीफ़ से नहीं। तो हुज़ूर ने जब पूछा तो जिब्राइल ने अर्ज़ की अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद का कारोबार किया करते थे और सूद खाते थे। फिर आगे गए, फिर और इंटरेस्ट के पीछे भागे। हाँ जी, फिर आगे गए, और आगे जाके रसूल इस्लाम ने देखा एक ऐसा शख्स था जिसके होंठ ऊँट के होंठ की तरह लटके हुए थे, और उसको मलाइका पत्थर की खुराक दे रहे थे, और वो तकलीफ़ से करा रहे थे। तो पूछा ये कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो, ये वो चचे और ये वो मामाएँ और ये वो खालाएँ हैं कि जब कोई मर जाता था बाप तो यतीमों का माल खाते थे और यतीम से जुल्म करते थे, जो घर में भी आसरा कोई लड़का या बच्ची रह जाए। फिर उसके बाद आगे चले तो फिर एक ऐसी कौम और सामने, देखिए हमारी सोसाइटी में कितनी नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ। एक वक्त होता था जब इन पे बात होती थी, देखें एक बच्ची का अगर खुदा न खास्ता फादर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, तो वो भी यतीम बच्ची है। जब उसका हक उसके भाई खा जाते हैं या रिश्तेदार खा जाते हैं, तो वो भी इसी ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। और आप देखें ये सब सोशल वैल्यूज़ हैं जो ये मुलाहिज़ा की। और जिब्राइल, अब रिवायात को आप देखें ना, तो हर में फरमाते थे मिन उम्मती का, यार सो ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं। तो हुजूर के दिल पर क्या बीतती होगी, क्या तकलीफ़ होती होगी। फिर आगे गए तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने ही पहलुओं से अपना गोश्त काट के खा रहे हैं। उनके बारे में पूछा गया तो उनके बारे में बताया गया कि ये वो लोग हैं जो गीबत और चुगली करते हैं। फिर आगे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाने के और आगे एक बहुत अहम बात, चूँकि मेराज का तोहफ़ा नमाज भी था, अहम तरीन जो तोहफ़ा। आगे एक कौम ऐसी थी कि उनके जो सर थे वो फरिश्ते पत्थर से कुचल देते थे, फिर वो सर ठीक होता था, फिर कुचल देते थे, और क़यामत तक वो इस अज़ाब में है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जब नमाज का वक्त आता है तो ये कहते हैं हमारे सर भारी हो गए हैं, तो बस अब हम नमाज के लिए नहीं उठ सकते। तो लिहाजा इसको डॉक्टर साहब कंटिन्यू फरमाएंगे, मैं यहीं से इसको अख्ताम कर देता हूँ। तो लिहाजा देखिए हमारे महबूब के कल्ब अतर पर क्या कुछ गुजरती होगी, यानी हम, और इससे बड़ी बात जो मेराज में हमें मिली, एक तो है ना अल्लाह के पास रसूलुल्लाह गए जो आपकी फिर शान नज़ूलिया वापस हमारी तरफ पलट कर आए, वो कमाल रसूल था, और ये वो हिर्स रसूल थी कि ये कौम बच जाए और ये लोग बच जाएं। तो लिहाजा हमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अगर ताल्लुक़ जोड़ना है तो आपकी ज़ात के साथ आपकी तालीमात से भी जोड़ना। असल में डॉक्टर साहब एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, हम रियलिटी चेक का वर्ड बड़ा यूज़ करते हैं आजकल। एक रियलिटी चेक हम एक्चुअली देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते थे, उनके पास हर चीज़ की नॉलेज थी क्योंकि अल्लाह ताला उनको डायरेक्टली वो नॉलेज देते थे। लेकिन हम सोच लेते हैं ना, एज ह्यूमन नेचर है कि भाई सब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, और फिर आपको ये रियलिटी चेक्स मिलती हैं, गीबत करने वाला, इंटरेस्ट खाने वाला, गरीबों के हक खाने वाला, नमाज ना पढ़ने वाला,
मतलब बड़ी बेसिक लेवल की चीज़ें भी जो लोग भूले हुए हैं, और अब और ये बिल्कुल हम वापसी भूले पे हुए फिर तोहफे दे के भेजा, माशाल्लाह जी। और ये जो जिन आपने इशारा किया है जिन चीज़ों की तरफ, आज हमारी सोसाइटी में तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। जो और नहीं करता उसको कहते हैं ये तो अभी मासूम सा कुकू सा है, जो नहीं कर रहा इसको होता। हम समझते हैं कि वो बहुत टेक्टफुल आदमी है, वो बहुत स्मार्ट है। और इसी तरह जो डॉक्टर साहब ने इशारे किए हैं, ज़ाहिर है वक्त नहीं है, वो बहुत तफसील से इन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है कि जो आने वाला दिन है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि ये जो वोट देना है और इसको लेने वाला, ये बहुत बड़ी अमानत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा तबका दिखाया गया जिनके सामने बहुत वो अपना वज़न बनाते हैं और फिर उसको उठा नहीं सकते और फिर उसमें और इजाफा करते हैं। तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो जिनके पास अमानतें हैं और वो अमानतों का हक़ अदा नहीं कर पाएंगे और अमानतों का हक़ अदा नहीं कर पाते, इसके बावजूद वो इस चीज़ के तलबगार होते हैं कि लोग उनकी तरफ और ज़्यादा राग़िब हों। अपनी अमानत, ये वोट, ये हक़, ये भी एक अमानत है। और आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले जो मेन हुक्म दिया था चाहते हुए, वो ये था कि सबकी अमानतें रिटर्न करनी है, उसके बाद कुछ भी करना और है। सोसाइटी में अपने आप को अपने ऐलान नबूवत से कबल अपने किरदार और गुफ्तार का तफव्वुक और सिक्का जो है वो आपने इस तरह जमाया कि आप उस सोसाइटी में सादिक और अमीन थे। तो ये वाक़या मेराज, इसमें हमें आज की शब जो है आपने हलवा दिखाया है, लोग समझेंगे कि ये तोहफ़ा सिर्फ यही है, नहीं, असल तोहफ़ा तो है नमाज और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए। और ये बहुत लंबी तफसील है कि किस तरह 50 नमाजें कर्टेल होती हुई 5 तक पहुँच गई। और आपके जो कुलीग थे, आपके जो पेशरो थे, जो दीगर अंबिया थे, वो सजेशन देते रहे कि ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। उनको पता था ना, उनको पता था, उनको पता था। तो ये 5 में फिर आपके वजूद सईद की बरकत से पढ़ेंगे 5, लेकिन इसमें बरकतें 50 और 50 होंगी, लेकिन 5 पढ़ते हुए भी लोगों की बोझ है, बहुत बोझ है। तो आज की जो शब है, इसका जो ख़ास तोहफ़ा है वो नमाज है। इसका ख़ास तोहफ़ा ये है कि हमने सदाकत और अमानत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। कोई ख़ास दुआएं या कोई ऐसी चीज़ जो पढ़ी जा सकती है मज़ीद खैर ऑलरेडी इतनी फजीलत फजीलतें हैं और इसमें जैसा कि इस माह को ख़ुसूसी निस्बत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरकतों का हामिल करार दिया है। तो इसमें जो रोज़ा है इस पूरे माह में, और ये एक तैयारी है आने वाले। आखिरी बात जो मैं, इकबाल ने कहा था कि तू मानिए वन नज्म न समझा तो अजब क्या है, तेरा मदो जज़र अभी चाँद का मोहताज। के एक बात जो इकबाल ने बतौर ख़ास कही और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे कि इस वाक़या मेराज की के अंदर जो हरकत और तवानाई अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब इंसानियत को और उम्मत को अता किया, वो ये है कि तस्खीर कायनात, कि इस कायनात को, इसके जितने भी जहाँ हैं और इसके अंदर जो भी पोशीदा चीज़ें हैं उन तक पहुँचने का जज्बा अल्लाह ताला ने और क़ुव्वत और ये एक जज्बा अता किया है। और फिर इकबाल कहते हैं कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया आसमानों पे गए और फिर आप वापस तशरीफ़ ले आए। और मौलाना जो अब्दुल कुद्दूस गंगोही है, उस हवाले से वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझे ये शर्फ़ अता करता तो मैं उन जलवों से बाहर ना निकलता, जैसा ये आप पहले सुन चुके हैं डॉक्टर साहब से कि ये प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस उम्मत के साथ जो निस्बत और मोहब्बत, ये उसका एक फैज़ान है कि आप उन सारे जलवों से फैज़ याब होकर फिर उस सोसाइटी में आकर खड़े हुए, इसलिए कि आपकी ज़ात अथर से वो अजीम इनकलाब रूनमा होना था जिसने क़यामत तक इंसानियत को रोशनी और रहनुमाई अता करनी थी। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हमें गाइड करने का। व्यूअर्स, यहाँ पे शो को कंक्लूड करेंगे ऑफ कोर्स कलाम सुनते हुए, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल अल्लाह करे कि हमारी मॉर्निंग शो के अंदर इसलिए मुलाकात ना हो क्योंकि आप वोट देने के लिए गए हुए हों। हर बंदा जो वोट दे सकता है, जो राइट एज का है, जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार,
بہت سی آسانیاں کریٹ کی گئی ہیں, ایون ایکسپائرڈ آئی ڈی کارڈ کے اوپر اب آپ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن پلیز ووٹ ضرور جا کے دیں, یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کا حق بھی ہے. اس نوٹ پہ اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کروڑوں کامیابیوں سے نوازے اور ہر مشکل وقت سے ہمیں سرخرو کر کے نکالے. آمین آمین ثم آمین. جی میرے بھائی. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی یہ بے کساں یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے کشو مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر